वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं नूरानी कायदा के लेसन्स। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम हुरूफ़ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ़ मद्दा कितने होते हैं और जब ये हुरूफ आते हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, आइए शुरू करते हैं। तो इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है मद्दा लेटर्स यानी हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 होते हैं। सबसे पहले है अलिफ मद्दा, उसके बाद है वाव मद्दा और फिर है या मद्दा। तो ये 3 हुरूफ हैं, अलिफ, वाव और या। तो ये 3 हुरूफ जब भी किसी जगह के ऊपर आएंगे तो हमने इनको लंबा करना है। तो लंबा करने के लिए ज़रूरी है कि ये 3 हुरूफ किसी ख़ास कंडीशन के अंदर होंगे, और वो कंडीशन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये भी जहन में रखें कि मद्दा जो है ये अरबी का वर्ड है, और अरबी के अंदर मद्दा का मतलब होता है लंबा करना, खींचना, ठीक है। इसी वजह से इन हुरूफ को हुरूफ मद्दा बोला जाता है, यानी कि इन हुरूफ को हम लंबा करके पढ़ते हैं। और कितना लंबा करते हैं? ऑलमोस्ट 1 और 2 सेकेंड्स हम इनको लंबा करते हैं, यानी कि 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ की मिकदार जो होती है वो अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करें और आहिस्ता से यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो आप अपनी उंगली खोलेंगे तो वो उसकी मिकदार जो है वो 1 अलिफ के बराबर होती है। तो ये तो इसकी मिकदार थी। उसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ये भी आप देख लें कि जब किसी हर्फ के ऊपर जज़म आती है, इस साइन को जज़म बोलते हैं, यानी कि सुकून। जज़म और सुकून दोनों एक ही हैं, और ये वाला साइन इसको जज़म बोलते हैं या फिर सुकून। तो जो नोट है वो ये है कि जब ये साइन किसी हर्फ के ऊपर आएगा तो उस हर्फ को साकिन हर्फ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाव के ऊपर जज़म है, तो इसको बोल सकते हैं कि वाव साकिन है। इसी तरीके से या के ऊपर जज़म है तो हम ये कह सकते हैं कि ये या भी साकिन है। तो जब भी किसी हर्फ के ऊपर सुकून का साइन यानी कि जज़म आएगी तो उस हर्फ को हम साकिन बोल सकते हैं। और अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन होता है। अगर अलिफ के ऊपर जज़म लगाएंगे तो वो हमज़ा बन जाता है, उसको फिर अलिफ नहीं बोलते। इस वजह से अलिफ हमेशा साकिन होता है, उसके ऊपर जज़म लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं कि अलिफ मद्दा कब होता है और कब नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलिफ मद्दा है और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश में है, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि जब अलिफ से पहले ज़बर आ जाए। ये मिसाल आप यहाँ पर देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। ये अलिफ है और वो ये कह रहे हैं कि जब अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो ये ज़बर है, ठीक है। अलिफ से पहले ज़बर से मुराद के अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जब ज़बर आएगी तो उस वक्त अलिफ को अलिफ मद्दा बोलेंगे, यानी कि अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। और कितना लंबा करेंगे? ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स आप कह सकते हैं या 1 सेकेंड भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे बा, पहले हुरूफ पढ़ते हैं। जब आप स्पेल करते हैं, हिज्जे करते हैं, तो हुरूफ कोशिश करें पहले पढ़ें, फिर आसानी हो जाती है। बा, तो हर्फ पहले बा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलिफ पढ़ेंगे और एंड में हमने ज़बर पढ़नी है। ये हिज्जे के तरीके हैं, बा, अलिफ, ज़बर, बा। तो मुंह खोलकर पढ़ते हैं ज़बर को। जब भी ज़बर आएगी मुंह खोलकर पढ़ेंगे और लंबा भी यहाँ पर किया जाएगा अलिफ के मद्दा होने की वजह से, यानी अलिफ से पहले ज़बर आ गई है। तो जब अलिफ इस हालत में होगा तब ही हमने उसको लंबा करना है। अगर अलिफ ऐसे होगा जैसे कि इस जगह के ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो ये गलत है। यहाँ ऊपर लिखा भी है रोंग, यानी कि गलत, यानी अलिफ से पहले यहाँ पर ज़ेर आ गई है। तो जब अलिफ से पहले ज़ेर होगी तो वो अलिफ मद्दा नहीं होगा बल्कि वो कुछ और होगा, उसको लंबा नहीं करेंगे।
یہاں پر الف مدہ میں ہمیں بتایا کہ الف سے پہلے زبر کا ہونا لازمی ہے. تو اب اس کی مثال آپ اس ورڈ کے اندر دیکھیں. اس ورڈ کے اندر الف مدہ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. پہلے ہم ہجے کریں گے، قاف الف، ٹھیک ہے، دونوں کو پڑھیں گے. پہلے حروف پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد جو سائنز ہوتے ہیں ان کو قاف الف زبر قا. تو قاف موٹا ہے، موٹا پڑھیں گے اس کو، اور یہاں پر لمبا کریں گے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لمبا ہم قاف کو کر رہے ہیں، لیکن الف مدہ ہونے کی وجہ سے الف بیسیکلی اس صورت میں لمبا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم منہ کھولتے ہیں تو منہ کھلتا ہے، تو کیونکہ جو حروف مدہ کا جو مخرج ہے وہ جوف دہن ہے، اور جوف دہن منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے اس کو بولتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ الف یعنی کہ جب ہم منہ کھول کر پڑھتے ہیں تو الف مدہ کا مخرج ادا ہوتا ہے، تو آواز قاف کی لمبی ہوگی، الف مدہ بھی اس کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو پڑھیں گے قاف الف زبر قا، لام زبر لا قال. لام کو نہیں لمبا کریں گے، قاف کو لمبا کریں گے الف کے مدہ ہونے کی وجہ سے. قال قال. اس کے بعد ہے واو مدہ. واو مدہ کب ہوتی ہے، یعنی کہ واو کو کب لمبا کیا جاتا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. تو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے واو، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب واو ساکن ہو، ٹھیک ہے، جب واو ساکن ہو یعنی کہ جب واو کے اوپر سکون کا سائن ہو تو اس وقت واو ساکن ہوتی ہے. سکون سے مراد جزم ہے، تو واو کے اوپر جب بھی جزم ہوگی، سکون کا سائن ہوگا، تو اس وقت ہم بولیں گے کہ واو جب ساکن ہو. تو ساکن کا ہونا لازمی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. جب بھی واو مدہ ہوگی واو اس کا ساکن ہونا لازمی ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہونی لازمی ہے، اور پھر اس سے پہلے پیش ہو تو پھر واو کیا ہوتی ہے؟ مدہ ہوتی ہے. اس صورت میں واو کو لمبا کیا جاتا ہے. تو پڑھیں گے با واو. تو پہلے حروف پڑھتے ہیں اور اینڈ میں زبر زیر پیش جو ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جزم نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو آخر میں الف ہے یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو پڑھیں گے ہجے کے اندر با واو پیش بو، با واو پیش بو. تو یہ واو مدہ ہو گئی. اب واو مدہ کب نہیں ہوتی؟ تو یہ ساری اس کی رونگ مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب واو ساکن ہو یعنی کہ اس کے اوپر جزم ہو تو اس سے پہلے کہ حرف کے اوپر پیش نہ ہو تو اس وقت واو مدہ نہیں ہوگی، آپ اس وقت اس کو لمبا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے دوسری مثال جو غلط ہے، واو کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زبر اگر آ جائے تو کیا اس وقت بھی واو مدہ ہوگی؟ نہیں، اس وقت بھی واو مدہ نہیں ہوگی، وہاں پر بھی لمبا نہیں کیا جائے گا. تو تھرڈ جو غلط مثال ہے کہ جب واو کے اوپر کچھ بھی نہ ہو یعنی کہ جزم نہ ہو اور اس سے پہلے پیش تو ہو لیکن واو کے اوپر جزم نہ ہو یعنی کہ واو ساکن نہ ہو، تو کیا اس وقت بھی واو کو لمبا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جزم کا ہونا لازمی ہے، اس کے بعد پیش کا ہونا بھی لازمی ہے. تو جب دونوں ہوں گے تو پھر واو مدہ ہوگی. تو یہاں پر بھی واو مدہ نہیں ہے. تو اصل مثال کیا ہے واو مدہ کی؟ یہاں پر آپ اس ورڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر واو مدہ ہوگی اور یہاں پر لمبا کریں گے. تو پڑھیں گے دال واو پیش دو، نون زبر نا دونا دونا. تو یہ حروف مدہ کا جاننا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ حروف مدہ کے اندر غلطیاں کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب حروف مدہ نہیں ہوتا وہ لمبا کر دیتے ہیں، اور جب حروف مدہ ہوتا ہے تو وہ لمبا نہیں کرتے. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے میننگز جو قرآن کے ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر فرق پڑتا ہے. اس کے بعد تیسری جو تعریف ہے وہ ہے یا مدہ کی. یا مدہ کب ہوتی ہے؟
اسی طریقے سے جس طریقے سے واو کا ہم نے پڑھا، تو اس میں فرق یہ ہے کہ جب یا ساکن ہو تو اس سے پہلے زیر ہونی چاہیے، تو یا کے اوپر جزم کا ہونا لازمی ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر کا ہونا لازمی ہے۔ تو جب ہاں یا اس حالت میں ہوگی تو پھر وہ یا مدہ ہوگی، اگر یا اس حالت میں نہیں ہے تو اس وقت اس کو یا مدہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ با یا زیر بی، لمبا کریں گے۔ لیکن اسی طریقے سے اس کی غلط صورت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب یا کے اوپر جزم تو ہو لیکن اس سے پہلے زیر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب زیر نہیں ہے تو پھر وہ یا مدہ نہیں ہوگی۔ تو یا مدہ ہونے کے لیے جزم کا ہونا اور زیر کا ہونا لازمی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری غلط مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے جب زبر ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ یا مدہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زیر کا ہونا لازمی ہے، زبر نہیں۔ تو تھرڈ جو غلط مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب یا کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ یا جزم کے ساتھ نہ ہو اور اس سے پہلے جب زیر ہو تو کیا وہ یا مدہ ہوگی؟ تو ڈیفینیٹلی وہ یا مدہ نہیں ہوگی کیونکہ یا کے اوپر جزم نہیں ہے۔ تو اس کی جو کریکٹ مثال ہے وہ اس پورے ورڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر پڑھیں گے دال یا زیر دی، نون پیش نو، دی نو، نون کو نہیں لمبا کریں گے، کاف میم پیش کم، دی نو کم، دی نو کم، خالی دی کو لمبا کریں گے، باقی سمپل پڑھیں گے دی نو کم۔ تو یہ جو سبق تھا یہ حروف مدہ کے بارے میں تھا۔ میں نے پہلے کوشش کی کہ آپ کو حروف مدہ کے بارے میں صحیح طریقے سے بتا دیا جائے، اور اب انشاءاللہ ہم حروف مدہ کی پریکٹس کریں گے نورانی قاعدہ کے اندر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حروف مدہ کا سبق ہے اور اس کے اندر ساری مثالیں سیم ہیں۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ الف، واو اور یا تینوں کہاں کہاں آ رہے ہیں اور ان کی حالت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، یعنی الف ساکن ہے، تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوئی۔ دوسرے کے اندر دیکھیں واو کے اوپر جزم، یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو گئی، اور یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو گئی۔ تو ہر حرف کے ساتھ حروف مدہ کی مثالیں اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اس سبق کی مشق آپ کی ہو جائے اور آپ کو یہ سبق اچھے سے آ جائے، اور قرآن پاک میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با یا زیر بی۔ اب بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، بغیر ہجے کے پڑھیں گے، با بو بی۔ تو پہلے آپ نے ہجے کے ساتھ پڑھنا ہے، بعد میں بغیر ہجے کے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہجے بھی آپ کو کراؤں تاکہ آپ کی ہجے کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ہجے آتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی میں بنا رہا ہوں جو بالکل ہی نیو ہیں، جن کو بالکل جو ہے وہ قرآن پاک نہیں آتا، تاکہ ان کی یہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے کریکٹ ہو جائیں۔ آگے ہے تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی،
سا سو سی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی. تو حروف کی جو آواز ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے لمبا کرنا ہے. آگے